قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ الطاہرین وابنہ الغوث العظم الجیلانی محی الدین واہل بیتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیے بلند آواز سے صلی اللہ علی نبی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، 12 روزہ جشن کا یہ آج 6واں جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں۔ رب العزت اس محفل نور کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے طفیل قبول فرمائے، ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے کل کے عنوان میں یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالی آج نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ عرض کروں گا جس کا تعلق غزوہ خندق اور فتح مکہ سے ہے، اور سرکار کے کچھ معجزات اور دوسرے نظام شریعت کے قوانین و ضابطے۔ لیکن اس مجلس خیر کے روح رواں
सुन्नी रजा जम्मा मस्जिद के सदर मोहतरम हमारे मुहिब ग्रामी जनाब आली सेठ अब्दुल मजीद साहब और उनके अहबाबों का यह हुक्म हुआ कि सुबहानी साहब आज आप सरकार गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शाहे जीला बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक से बयान कर दें। इसलिए मैंने अपना उन्वान बदल दिया है। इंशाअल्लाह ताला कल जो उन्वान बाकी बच रहा है उसके ताल्लुक से मैं अर्ज करूंगा। तो आइए सबसे पहले आला हजरत अजीमुल बरकत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजज़तुम मिन मौजज़ाते रसूलिल्लाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो रिजवान की मनक़बते पाक जो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हों के ताल्लुक से आपने कहा है, तो आला हजरत के मनक़बत कहने का भी ढंग यह है कि मनक़बत के अशार में वो अपने आका सरकार गौस पाक की मुक़द्दस जिंदगी का कोई न कोई गोशा पेश फरमाते हैं। या तो आपकी किसी न किसी करामत का जिक्र होता है और या तो आपके अखलाकी कदरों का और या तो मिन जानिबिल्लाह जो आपको अजमतें और खूबियां हासिल हैं उनका ताल्लुक होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत सबसे पहले अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह यानी सरकार गौसे आजम की अजमत बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं कि ये मेरे आका, आपका अजीम मर्तबा क्या है, आप कितने उलुल अज़्म मर्तबा पर फाइज हैं, रब की बारगाह से आपको क्या वक़ार मिला है, रब ताला ने आपको आपके जद्द अमजद हुजूर आकाए करीम के सदका में कितना अता किया है, आपका हाल यह है। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, कदम आला तेरा। ये क्यों कहा आला हजरत अजीमुल बरकत ने? अर्ज करते हैं मेरे आका, आपका मर्तबा बहुत ऊंचा है, आप बहुत बुलंदो बाला हैं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, लोगों के ऊंचे सरों से आपका कदम आला है। क्यों सरकार आला हजरत ने कहा, एक मर्तबा मेरे बड़े पीर दस्तगीर गौसे आजम अपनी खानकाहे आलिया में तशरीफ फरमा है, महबूबियत का जोश गालिब आया, आप फरमाते हैं कदमी हाज़ी अला रक़बत कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। तो दुनिया में जितने औलियाए किराम थे उन सबों ने अपने अपने सरों को जहां जहां थे सब तक ये आवाज पहुंची और झुका लिया, और जो चले गए थे उन्होंने आपके इस फरमान से पहले भी अपने सर को झुकाया। अताए रसूल ख्वाजे खाजगा सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हो खुरासान की पहाड़ की एक खोह में महवे इबादत थे, वहां आपको आवाज पहुंची बड़े पीर की, आपने अपने सर को झुकाते हुए अर्ज किया, या मेरे आका बल अला आईनी व रासी, आपका कदमे नाज मेरी आंखों पर है, मेरे सर पर है। तो आपका ये अर्ज करना बारगाहे गौसियत में आवाज पहुंच जाती है। सरकार बड़े पीर फरमाते हैं, या मुईनुद्दीन जालना का सुल्तान अल हिंद, ए मुईनुद्दीन हमने तुझको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया।
سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کے اب قدم ناز کو ملاحظہ فرمائیے. اب اعلی حضرت کا شعر پڑھیے. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور جس کی گردن بنی ممبر اولی، جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، یا رسول اللہ جس کی ممبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. اعلی حضرت عظیم البرکت نے دیکھو کس طرح سے بیان فرمایا. سرکار غوث اعظم کے اس عظیم شان کو بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ کے اس ارشاد سے 200 برس پہلے اسی بغداد کی سرزمین پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا چراغ روشن تھا. آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، معتقدین عقیدت مندوں کا جمگھٹا لگا ہے، انجمن سجی ہوئی ہے. تب تک سرکار حضرت جنید بغدادی اپنے ممبر سے اتر کر کے اپنے قدمیں اپنے مبارک سر کو جھکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عبد القادر تمہارا قدم ہماری گردن پر ہے، ہمارے سر پر ہے. لوگوں نے عرض کیا حضور یہ کیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے بعد اللہ کا ایک ولی تشریف لائے گا دنیا میں جو یہ کہے گا کہ میرا قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے. 200 برس کے بعد ان کا فرمان ہوگا، لیکن آج ہی میں اقرار کیے لیتا ہوں. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں رسول اللہ کو کوئی خبر نہیں ہے؟ رسول اللہ کے غلام جنید بغدادی 200 برس کے بعد غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوگی اور اس کی خبر دیتے ہوئے اپنے سر اقدس کو تعظیماً جھکا رہے ہیں. اسی کی ترجمانی اعلی حضرت عظیم البرکت نے کیا ہے کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے آہوں گے، جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے آہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، میرے آقا تیرا. اللہ اللہ، قربان جاؤ بریلی شریف کے حضور مفتی اعظم ہند پر. سرکار اعلی حضرت نے یہ شعر کہا، اس شعر کے مصداق حضور مفتی اعظم ہند بھی اتر رہے ہیں. سرکار مفتی اعظم ہند اللہ کے ولی ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے، یعنی سرکار غوث اعظم سے پہلے جو ولی ہوئے اور جو بعد میں ہوں گے، یعنی آپ کے در کریم سے ولایت کا فیضان بٹے گا، اور جو لوگ ولی ہوں گے سب اپنے اپنے دلوں میں آپ کا احترام رکھتے ہیں. بریلی شریف کے تاجدار حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ بھی یہی عرض کرتے ہیں، میرے سرکار غوث اعظم، یہ سر، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. سرکار مفتی اعظم ہند کا یہ شعر ان کی ولایت پر دلالت کر رہا ہے. بڑے پیر کے تعظیم میں حضرت جنید بغدادی نے پیدائش سے پہلے اپنے سر کریم کو جھکا دیا تھا، اور سرکار غوث اعظم کی ولادت سے کئی 100 برس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند عرض کرتے ہیں، اے میرے سرکار، یہ سر، یہ آنکھیں، یہ دل، یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم. یہ شعر حضور مفتی اعظم ہند کی ولایت کی نشانی پر دلالت کر رہا ہے. آؤ دیکھو اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے سرکار بڑے پیر، آپ کا کریمانہ حال تو یہ ہے
آپ ایسے عظیم درجہ پر فائز ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ شعر کیوں کہا اعلی حضرت نے؟ منقبت کا یہ شعر ذرا دیکھو، سرکار غوث اعظم کی حمایت جس کو حاصل ہو وہ کہیں نہیں مارا جاتا، بڑے پیر کا کرم جس پر ہو وہ کہیں نہیں رسوا ہوتا، بڑے پیر کا فیض جس پر جاری ہو وہ کہیں نہیں شکست کھاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم بڑے پیر دستگیر کا اتنا بڑا عظیم کرم ہے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کا نام حضرت علامہ ہدایت رسول خان رحمت اللہ تعالی علیہ تھا۔ حضور شیر بیش اہل سنت مولانا حشمت علی خان علیہ رحمت الرضوان سے پہلے انہی کو شیر بیش اہل سنت کہا جاتا تھا۔ شیر بیش اہل سنت کا مطلب کہ اہل سنت کے جنگل کا شیر۔ حضرت مولانا ہدایت رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کے پشت پر پنجا کا نشان تھا۔ اعلی حضرت کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ جیسا ایک اور لکھنے والا اور ہدایت رسول جیسا ایک اور بولنے والا ہندوستان میں ہوتا تو کبھی بھی ہندوستان میں وہابیت کے فکر کو ترقی نہیں ملتی، ان کا جنازہ نکل جاتا۔ وہ حضرت علامہ ہدایت رسول رحمت اللہ علیہ کی ذات تھی، ان کے پشت پر پنجے کا نشان تھا، کہیں وہ نہیں ڈرتے تھے۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ بڑے پیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ حضرت جام شیر کی سواری کیا کرتے تھے، شیر پر چلتے تھے۔ حضرت جام رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں اطلاع بھجوائی کہ حضور میں آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ۔ انہوں نے اطلاع میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ سرکار میں تو حاضر ہوں گا لیکن میں شیر پر سوار ہو کر کے آؤں گا، جہاں میری ضیافت کا انتظام ہو وہیں میرے شیر کے خوراک کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ سرکار بڑے پیر نے اجازت دے دی، وہ شیر پر سوار ہو کر کے چلے غوث اعظم کی بارگاہ میں شرف ملاقات حاصل کرنے کے لیے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ شیر پر سوار ہونے کو کون کہے؟ ایک شہد کی مکھی بھن بھناتی ہوئی آئے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ایک کیڑا ہم دیکھ لیں تو ہم ڈر جاتے ہیں، ایک جانور زہریلا ہماری نگاہ کے سامنے سے گزرے تو جسم کانپ جاتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے مقدس ولی کا حال ملاحظہ فرمائیے، شیر پر سواری کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے، شیر کو ایک سائیڈ کھڑا کر دیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے سلام و مصافحہ سے فارغ ہوئے۔ سرکار بڑے پیر نے مہمانداری کرنے کا حکم دے دیا، آپ کی ضیافت ہونے لگی۔ خاطر و مدارات کے لیے لوگ لگ گئے کہ جام آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور میرے شیر کی خوراک کا انتظام؟ سرکار غوث پاک نے پہلے غلام کو حکم دے دیا تھا کہ لاؤ ایک جانور باندھ دو، جب جام آئیں گے تو ان کے شیر کے لیے وہ خوراک ہوگا۔ سرکار بڑے پیر نے ارشاد فرمایا وہ جانور بندھا ہوا ہے تمہارے شیر کے لیے خوراک۔ حضرت جام نے اپنے شیر کو اشارہ کیا تو ذرا شیر کی خصوصیت سمجھ لیجئے۔ آپ شیر کا نام سنتے ہیں، کبھی آپ نے شیر کی خصوصیت اس کی زندگی کے حالات کو پڑھا؟ آپ کو میچ دیکھنے سے چھٹی نہیں ہے تو اور سب کیا معلوم کرو گے؟ وہ گیندا جو ڈھراتے ہیں اسی میں پورا بھارت پریشان ہے۔ حالانکہ امریکہ اتنا بڑا شیطان ملک، لیکن اس کے ملک کے لوگ ہاکی، میچ، کرکٹ اس سب کھیلوں میں نہیں ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آپ کو جن چیزوں کی معلومات حاصل کرنا چاہیے ان چیزوں کی جستجو آپ کو نہیں رہتی ہے۔ شیر کی خصوصیت یہ ہے کہ شیر بھوکھوں مر جائے گا مگر کتے کا جھوٹا نہیں کھائے گا، یہ شیر کی خصوصیت ہوتی ہے۔
वो भूख से मर जाए लेकिन जूठा नहीं खाएगा। इसीलिए मर्द मोमिन को शेर दिल कहा जाता है कि मर्द मोमिन मरना गवारा कर लेगा लेकिन बदअमल के साथ मुशारकत करके अपने अमले साले को बर्बाद नहीं कर सकता है। इसी बुनियाद पर उसको शेर दिल कहा जाता है। तमाम बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन उन बड़े बड़े जानवरों से तो मिसाल नहीं दिया गया कि फलां साहब ऐसे हैं जैसे हाथी, फलां साहब ऐसे हैं जैसे गैंडा, फलां साहब इतने ताकतवर हैं जितनी ताकत बैल को है, फलां साहब ऐसे हैं जितनी ताकत घोड़े को है, फलां साहब घोड़े की तरह हैं, हाथी की तरह हैं, बैल की तरह हैं, गैंडे की तरह हैं, भैंस की तरह हैं। ये बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, कई कई क्विंटल के होते हैं, लेकिन इन जानवरों के साथ किसी भी इंसान की तशबीह नहीं दी जाती है। सबसे ज्यादा बहादुर और ताकत और कुव्वत वाला होता है तो उसे कहा जाता है ये बड़ा शेर दिल है, ये शेर है, ये इंसान बहादुर है। शेर से इंसान की ताकत की तशबीह क्यों दी जाती है, आप जरा इसको समझें। शेर भूखों मर जाएगा लेकिन अपने रजील जानवर का, अपने से कमतर जानवर का झूठा नहीं खा सकता है। इसीलिए गैरतमंद मर्द मोमिन को शेर दिल कहा जाता है कि वो मरना गवारा कर लेगा लेकिन बदअमलों और बदमज़हबों के साथ किसी भी अमले सालेह में मुशारकत नहीं कर सकता, किसी भी खाने पीने में वो शिरकत नहीं कर सकता है। और दूसरी खुसूसियत शेर की क्या होती है, शेर चिंघाड़ता है अपने शिकारी पर हमला करने से पहले पहले। दुनिया के शिकारी हैं, किसी चीज को शिकार बनाना चाहते हैं तो चुपके से शिकार बनाते हैं, शिकारी को खबर न होने पाए। दुश्मन जब अपने दुश्मन पर हमला करता है तो चुपके से हमला करता है, लेकिन शेर इस तरह हिम्मत और जुरात वाला होता है कि जब वो किसी को शिकार करना चाहता है तो वो आवाज देता है, बिना आवाज दिए हुए शेर उस पर हमला कर ही नहीं सकता है। गफलत में शेर नहीं मुब्तला करेगा, धोखा नहीं देगा। इसीलिए इंसान को शेर से तस्वीर दी जाती है कि शरीफ इंसान कभी भी धोखा नहीं देगा। जरा अंदाजा लगाएं। और तीसरी खुसूसियत शेर की क्या है, शेर जब एक मर्तबा आवाज देता है तो 5 किलो गोश्त खाने की ताकत उसकी खर्च होती है। जदीद तहकीक के मालूमात में मैं अर्ज कर रहा हूं, एक मर्तबा शेर आवाज दे तो 5 किलो गोश्त खाने की ताकत खत्म होती है। इतने बुलंद बाला शेर की आवाज होती है। शेर की खुसूसियत एक ये भी होती है कि समंदर में तूफान हो, तुगयानी हो, मौज हो, थपेड़े हो, बड़े बड़े जहाजों को डालो, जहाज को थपेड़े से बचने के लिए बहुत सारी तरकीबें लगाई जाती हैं, लेकिन कभी भी इसके बावजूद जहाज समंदर के थपेड़े के लपेट में आ जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है। समंदर की तुगयानी उसकी ताकत को कभी न कभी खत्म कर देती है, लेकिन शेर समंदर के मौज तुगयानी में उसको समंदर में डाल दो तो वो सीधा तैरता जाएगा। समंदर की लहरें कभी भी शेर के तैराकी को मोड़ नहीं सकती हैं। इसीलिए मर्द मोमिन को शेर कहा जाता है कि वो जिस रास्ता पर भी चले कभी भी वो सिराते मुस्तकीम से हट नहीं सकता है, कभी वो हक बात से हट नहीं सकता है। इसी बुनियाद पर शेर के साथ उसकी तशबीह दी जाती है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर की ये खुसूसियतें होती हैं। हजरत जाम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने शेर को इशारा किया, शेर वो तेरा खुराक है। शेर आवाज दिया, आवाज दे करके जैसे जानवर की तरफ बढ़ा कि हमला करे। सरकार गौस पाक की गलियों में एक कमजोर कुत्ता रहता था, क्या कहने, उसकी निगाह भी पड़ गई। जैसे शेर जानवर की तरफ चला और जानवर पर वो झपट कर हमला करना ही चाहता था कि तब तक बड़ी फुर्ती के साथ वो कुत्ता छलांग लगाया और शेर के गले को पकड़कर उठाकर जमीन पर पटक दिया और चीर करके 2 टुकड़े कर दिया। हजरत जाम देखते रह गए। सरकार गौसे आजम मुस्कुरा रहे हैं। हजरत जाम अर्ज करते हैं, हुजूर ये क्या है? सरकार गौस पाक ने फरमाया, जाम वो तुम्हारा शेर है, ये हमारी गली का कुत्ता है। इसीलिए सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अर्ज करते हैं, मेरे सरकार आपकी ताकत और कुव्वत और अजमत का हाल तो ये है कि क्या
دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، اور شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، کتا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قادری، حضرت علامہ غلام محی الدین صاحب قبلہ سبحانی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ آپ ذرا سمجھتے چلیں، آج سرکار غوث اعظم کی مقدس سیرت پاک کا وہ گوشہ عرض کروں گا کہ آپ کا ایمان مچل جائے، آپ کا دل محبت غوث اعظم سے کروٹ لینے لگے۔ جب آپ کے دل کی یہ کیفیت ہو تو آپ سمجھ لینا کہ سرکار غوث اعظم کا فیضان جاری ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم پیر پیرا میرے میرا ہیں، اللہ اکبر۔ ذرا ملاحظہ تو فرمائیے، اعلی حضرت عظیم البرکت عقیدت کے پھول کس طرح سے نچھاور کر رہے ہیں۔ قیامت کا میدان قائم ہوگا، قیامت کے میدان میں سب سرکار کے چہرے اقدس کو دیکھیں گے اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے آقا، رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے، سرکار ہماری سفارش کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گنہگار قیامت کے میدان میں ایسے گھیریں گے بلا تمثیل، سمجھو کہ جیسے کوئی روپے پیسے لٹا رہا ہو اور منگتے آگے پیچھے گھیر لیں۔ کبھی داتا کے دامن کو پکڑیں گے، کبھی اس کے ہاتھ کی طرف اپنے ہاتھ کو پھیلائیں گے، کوئی داہنی طرف سے آئے گا ہمیں مل جائے، کوئی بائیں طرف سے آئے ہمیں مل جائے، اس دیالو کا راستہ چلنا دشوار کر دیں گے قیامت کے میدان میں بلا تمثیل، سمجھو سید المرسلین کا کریمانہ حال یہی ہوگا۔ گنہگار پروانے کی طرح لپٹے رہیں گے، یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ ہو، یا رسول اللہ ہم گناہوں میں ملوث ہیں، میرے آقا ہماری طرف کرم ہو جائے۔ یہ تو سارے اہل محشر کا حال ہوگا۔ سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں، لیکن رسول اللہ کی بارگاہ میں کس کو اپنا سفارشی پیش کرو گے؟ تو اعلی حضرت عرض کرتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں اپنا سفارشی ہم بڑے پیر کو پیش کریں گے۔ تو عرض کرتے ہیں، اے مدینہ کے تاجدار، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اللہ، سرکار غوث اعظم جس پر نگاہ فرما دیں اس کا بیڑا پار ہے۔ نگاہ غوثیت میں رب تعالیٰ نے وہ اثر عطا فرما دیا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ شعر اعلی حضرت کا نہیں ہے، یہ شعر کسی بریلی شریف کے پڑھے لکھے عالم کا نہیں ہے، یہ شعر کسی مبارک پور الجامعۃ الاشرفیہ کے عالم کا نہیں ہے۔ آپ ذرا ذہن پر زور دیں اور ان لوگوں سے پوچھیں جو کبھی کبھی کہا کرتے ہیں کہ ولیوں کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جاتا ہے، ان کو کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، وہ خود مجبور محض ہیں۔ میں ان ذہن و فکر رکھنے والے پڑھے لکھے طبقہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر اقبال کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اتنی تعریف کرتے ہیں کہ مفکر اسلام مانتے ہیں، شاعر مشرق مانتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کی فکر کو آج بھی اہل دانش تسلیم کر رہے ہیں، ڈاکٹر اقبال کے اشعار کو اور جو انہوں نے شعر و شاعری کی ہے آج بھی درسیات میں شامل کیا گیا ہے، نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ آج بھی ایم اے میں اردو جو کر رہا ہے، ڈاکٹر اقبال کی سوانح زندگی پر اس کو ریسرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، ڈاکٹر اقبال کے اشعار کی تشریح کرائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر اقبال وہ ڈاکٹر اقبال ہیں جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی فکر کو پیش کر کے مسلمانوں کو بیدار کیا تھا۔ انہی ڈاکٹر اقبال کا یہ
शेर है कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। डॉक्टर इकबाल का कहना है कि मर्द मोमिन की निगाह से तकदीर बदल जाती है। जब मोमिन की निगाह से तकदीर बदल जाती है, तकदीर का मामला बदल जाता है। तकदीर में कुछ और है, मोमिन की नजर उठे तो कुछ और हो जाए। तकदीर में गरीबी है, मोमिन की नजर उठ गई अमीरी आ गई। तकदीर में बीमारी है, मोमिन की निगाह उठी सेहत मिल गई। तकदीर में ना औलाद का होना है, मोमिन की निगाह उठी औलादें हो गई। तकदीर में औकार मर्तबा नहीं है, मोमिन की निगाह उठी वकार मिल गया। तकदीर में तुम्हारे लिए भलाई नहीं है, मोमिन की निगाह उठी भलाइयां मिल रही है। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। जब मर्द मोमिन की निगाह का यह आलम है तो जिसका कलमा पढ़ करके मोमिन बना जाता है, उस रसूल का इख्तियार क्या होगा, उस रसूल की निगाह का आलम क्या होगा। जब इस पार का यह आलम है, उस पार का आलम क्या होगा। जब इनके गदा भर देते हैं सहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब यह आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुबहानी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आपने समझा आप डॉक्टर इकबाल को। बहुत खूब। डॉक्टर इकबाल की एक बात और बता दूं, ये बेचारे कभी कभी चिढ़ जाया करते हैं और कहते हैं सुबहानी साहब का बयान तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी वो भी छलांग लगा करके बहुत कुछ बोल जाते हैं। नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं बोल जाता हूं, आपके ज़हन व फिक्र पर मातम करने की तबीयत चाहती है। डॉक्टर इकबाल को आप समझते हैं? डॉक्टर इकबाल के शेर व शायरी की एक किताब है जिसका नाम है कुल्लियात इकबाल। उसको जहन में रखिएगा, कुल्लियात इकबाल। कुल्लियात इकबाल को उठाइए और उसके आखिरी सफहा पर एक शेर पढ़िए। कुल्लियात इकबाल के आखिरी सफहा के उस शेर को जब इकबाल के लड़के ने, जावेद इकबाल ने छापा था तो 10,000 मुखालिफ पार्टी की तरफ से उस वक्त रुपए दिए जा रहे थे कि अपने बाप की कुल्लियात से इन अशार को निकाल दो। वो कौन से अशार हैं? हैरत होती है मुझे। इकबाल ने छोड़ा नहीं है इनको, इनका नाम लेकर के डॉक्टर इकबाल ने इनका रद्द किया है। एक मर्तबा दिल्ली के जामा मस्जिद में डॉक्टर इकबाल हैं, वतन की बात चल रही थी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आलिम कहलाने वाले भी मौजूद हैं। उसमें एक आलिम कहलाने वाले दे रहे थे भाषण कि पहले वतन है, मजहब बाद में है। पहले वतन की हिफाजत है, मजहब पर जाफरोशी का मामला बाद में आएगा। जब वतन नहीं रहेगा तो मजहब कहां से रहेगा। यह ज़हन व फिक्र वो दे रहे थे। डॉक्टर इकबाल तब तक खड़े हो गए। डॉक्टर इकबाल ने कहा मौलाना ठहर जाओ, सुरूद बरसरे मिंबर की दीन अज हमतनास्त। मिंबर पर अलाप रहे हो कि पहले वतन है तब दीन है, वतन से दीन है, दीन से वतन है। सुरूद बरसरे मिंबर की दीन अज हमतनास्त, चे खबर अस्त ज़मक़ाम मोहम्मद अरबीस्त। तुमको नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे की क्या खबर है। बमुस्तफा बरसा खेशरा की दी हमाओस्त, अगर बऊ न रसीदी तमाम बुलहबीस्त। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही तक पहुंचना सब कुछ है। नजात है अगर नबी तक ना पहुंचे और सरकार की मोहब्बत का मदीना अपने दिल को ना बनाया तो अबू लहब की तरह है वो। लेकिन यही नहीं कहा था डॉक्टर इकबाल ने, ये कहा अजम हुनूज नादानंद रुमूज़े दी वरना, अजम हुनूज नादानंद रुमूज़े दी वरना। ताज्जुब है ये गूंगा बहरा दीन के राजों को नहीं जानता है। देवबंद हुसैन अहमद ईचे बुलाजबीस्त, देवबंद के हुसैन अहमद से ये ताज्जुब खेज बातें निकल रही है। मैं देवबंदी मकतबा फिक्र से सवाल करना चाहता हूँ कि हुसैन अहमद का रद्द दिल्ली के जामा मस्जिद में सुरूद बरसरे मिंबर कह करके डॉक्टर इकबाल ने रद्द किया था, जब उसने कहा था कि वतन से दीन है, दीन से वतन नहीं है। डॉक्टर इकबाल की तरदीद क्यों नहीं जाती है। डॉक्टर इकबाल को तुम मुफक्किर इस्लाम कह रहे हो, बहादुरान कौम कह रहे हो, जानिसारे मिल्लत कह रहे हो, मुल्क के वफादार कह रहे हो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने यही कह दिया तो आला हजरत पर तलवारें निकाल रहे हो, आला हजरत के खिलाफ बोल रहे हो। पढ़ो कुल्लियात इकबाल को, तुम्हारी धज्जी डॉक्टर इकबाल ने उड़ाई है कि नहीं।
کہنے، واہ 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 واہ، یہی ڈاکٹر اقبال نے تمہارے عقیدے کا بھی جنازہ نکال دیا ہے. کیا کہنے، مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اچھے بات چل رہی تھی تقدیر کی پیاری، ضمناً بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا کہ دیکھو اپنے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا اولیاء کرام کے بارے میں، کیا کہنے، اور آج تمہارے عقیدے کو اولیاء کرام سے کس طرح سے ختم کیا جا رہا ہے. تو میں سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا کے تعلق سے عرض گزار ہونا چاہتا ہوں. ہجری 5ویں صدی لگنے والی ہے، سلطنت اسلامیہ کا دورہ ہے، خلفائے عباسیہ کے خلفاء کی حکومتیں چل رہی ہیں. 8 خلفائے عباسیہ میں سے لوگ گزرے ہیں جن کو سرکار غوث اعظم بڑے پیر کا دور ملا ہے. اسلام کا دور آتا تو اسلامی ریاستیں تھیں، اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی اقتدار تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ ذہن و فکر بدلنے لگے تھے، مادیات کو سوچ کر کے روحانیت کے منکر دکھائی دے رہے تھے، حلال و حرام میں امتیاز نہیں پیدا کر پا رہے تھے، تقوی اور طاہر زندگی کو وہ صوفیوں کا ایک من گھڑت معاملہ پیش کر رہے تھے، فلسفیانہ ذہن و فکر رکھتے ہوئے اسلام کی روح سے دور ہو رہے تھے. ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی قائد کی، ایسے ماحول میں ضرورت تھی کسی نوجوان ایسے رہنما کی جس کی زندگی کا کیریکٹر دوسروں کے لیے مشعل راہ بن جائے، جن کی زندگی کے تقوی اور طہارت کو دیکھ کر کے دوسرے نوجوانوں کے ذہن و فکر میں اسلامی تقدس آ جائے، اسلامی خیالات کے پاکیزہ ماحول پیدا ہو جائیں. جب ہم تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں عراق صوبہ میں ایک ایسا جوان ضرور دکھائی دیتا ہے جس جوان کا کام یہ تھا کہ اسلامی جنگ ہوتی تو اسلامی جنگ میں جوان شریک ہوتا، جس جوان کا کام یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں اسلام کے فروغ کے لیے ہر دم تلوار رہتی تھی، جب سجدے کا ٹائم ہوتا تو وہ جوان سجدہ ریز ہو جاتا، جب رات کی تاریکی آتی تو اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کے قطرات کے نذرانے پیش کر کے اپنے دل کا خراج پیش کیا کرتا تھا اور اپنے رب کو منایا کرتا تھا، اور جس کی مقدس زبان سے اللہ اللہ کے نعرے نکلتے رہتے تھے. اس طرح سے صبح ہو جاتی تھی، سفید سحر نمودار ہو جاتا تھا، وہی جوان پھر رب کی عبادت کے لیے سجدہ گزار ہو جاتا تھا اور اپنے جبین اقدس کو زمین پر سجدے کے لیے رکھ کر کے رب کی بارگاہ میں عبادت کرتا تھا. جوان کی زندگی کا صرف یہی مشغلہ تھا، جوان اپنے زندگی کا یہ ماحول پیش کر رہا تھا. جوان کبھی کبھی کثرت سیام کا بھی پابندی کر لیتا تھا، روزہ کثرت سے رکھتا تھا. وہی جوان روزہ رکھے ہوئے ہے، روزہ رکھ کر کے دریا کے کنارے جوان کے قدم اٹھتے چلے جا رہے ہیں. افطاری کا وقت آ جاتا ہے، سورج حجرے عروسی کی طرف جانے والا ہے، سورج غروب ہونے والا ہے. جوان کی نگاہ سورج کی طرف پہنچتی ہے، ابھی چند منٹ اور ہیں افطاری کرنے میں، جب میں اپنے روزہ کو پورا کر لوں گا کہ سورج ڈوب جاتا ہے. جوان دریا کے کنارے بیٹھ گیا، اپنے ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور پانی لے کر کے دعائے افطار پڑھتے ہوئے اس پانی سے روزہ افطار کر لیا. تب تک جوان کی نگاہ کے سامنے ایک پھل بہتا ہوا آ رہا تھا. جوان نے سمجھا دریا کی سطح پر یہ پھل آیا ہوا ہے، میں دن بھر روزہ سے تھا، یہ نعمت الہی ہے. اٹھا کر کے جوان نے اس پھل کو استعمال کر لیا. جیسے وہ پھل جوان کے شکم میں پہنچا فوراً ایک ہیجانی کیفیت طاری ہوئی، دل پکارنے لگا، اے جوان تو نے استعمال کر لیا ایسے پھل کو جس کے مالک کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کے حلال و حرام کے ہونے میں کوئی پتہ نہیں ہے. تو نے یہ سمجھا کہ پھل کھانا یہ جائز ہے اور کھانے والا پھل ہے، اٹھا کر کے کھا لیں، لیکن تیری فکر نے یہ کیوں نہیں پوچھا، تیرے ذہن و خیال میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ اس کا مالک کون ہے؟ یہ چوری کا پھل تو نہیں تھا، یہ کسی نے چھین کر کے تو نہیں پھینک دیا تھا، اس کا مالک کون ہے تم نے اجازت نہیں لی ہے. تیرے تقدس پر آرا چل رہا ہے، تو نے اپنے زندگی کا ماحول پیش کرنا چاہا تھا اور اپنے زندگی کے تقوی اور طہارت سے جو تو ترقی لینا چاہتا تھا. اے جوان اس ترقی میں یہ چیز مانے ہو جاتی ہے، یہ چیز حائل ہو جاتی ہے. تجھے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنا چاہیے. دل پکار رہا ہے، دل کے اندر یہ اس قسم کے سوالات آ رہے ہیں. جوان کے قدم اٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. جوان اپنے قدم کو اٹھاتا چلا جا رہا ہے، ہائے اس پھل کا مالک مل جائے تو میں اس سے اجازت لے لوں اور معافی مانگ لوں. جوان کے قدم اٹھتے چلے گئے. کافی دور چلنے کے بعد جوان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ سیبوں کے درختوں کا ایک باغ دریا کے کنارے دکھائی دے رہا ہے. جوان نے اندازہ کر لیا، بس کرو اسی باغ سے وہ پھل پانی
پانی کی سطح پر تیرتا جا رہا تھا۔ جوان باغ کے اندر گھسا، نگاہ دوڑا کر کے دیکھتا ہے اس کا مالک کون ہے۔ جوان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ باغ میں چند لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ درختوں کے پھلوں کو توڑ رہے ہیں، کچھ درختوں کو صاف کر رہے ہیں، کچھ درختوں میں پانی دے رہے ہیں۔ ایک کام کرنے والے سے جوان نے پوچھا، اے مزدور تم مالک ہو اس کے؟ نہیں میں مزدور ہوں۔ آپ نے صحیح کہا میں مزدور ہوں۔ مالک کون ہے؟ کہا ہمارے مالک سے آپ کو کیا کام ہے؟ کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں ایک مسافر ہوں۔ میرے مالک سے ملنا چاہتے ہو؟ ہاں وہ دیکھو جو محل دکھائی دے رہا ہے اور محل کے پاس جو چھوٹی سی جھوپڑی دکھائی دے رہی ہے، میرا مالک اس چھوٹی سی جھوپڑی میں بیٹھ کر کے اپنے رب کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہی اس باغ کا مالک ہے، وہی میرا مالک ہے۔ ٹھیک تو میں جاؤں ملاقات کر لوں؟ ہاں جا تو رہے ہو ملاقات کرنے کے لیے، لیکن اگر میرا مالک نماز پڑھ رہا ہوگا تو آپ کو تھوڑی دیر تک رکنا پڑے گا، اور نماز سے وہ فارغ ہو گئے ہوں گے تو آپ سلام کریے گا، میرے مالک جواب دیں گے، پھر آپ کے آنے کا مقصد پوچھیں گے، آپ جائیے۔ وہ جوان آگے بڑھا، قدم آگے بڑھاتے بڑھاتے جب جھوپڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ مالک باغ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آہٹ محسوس ہوئی کہ مالک نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا کون آ رہا ہے۔ تب تک جوان نے کہا السلام علیکم۔ مالک نے سلام کا جواب دیا۔ جوان کو مالک نے بیٹھایا، کہو کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ جوان نے اپنے نام کو بتایا، اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، حضور یہ آپ کا باغ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے باغ کے کسی درخت کا پھل ٹوٹ کر کے یا کسی بھی ہوا کے جھونکے سے دریا کی سطح میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں روزہ سے تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا، اور کہیں تو باغ نہیں ہے سیب کا، اسی طرف سے سیب جا رہا تھا اور اسی سمت آپ کا باغ پایا جا رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کے ہی باغ کا سیب تھا۔ مالک نے کہا تو کہا مجھے معاف کر دیجئے۔ کہا آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے، آپ نے بغیر میری اجازت کے میرے درخت کے پھل کو کھا لیا ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ آنکھیں بھیگ جاتی ہیں جوان کی، میرے مالک آپ معاف کر دو، آپ معاف کر دو، آپ جو شرط لگاؤ مجھے معافی کا پروانہ دے دو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھو نگاہ مالک کی دیکھ رہی ہے کہ آنے والا جوان یوں ہی نہیں آیا ہے، آنے والا جوان قلب کی صفائی لے کر کے آیا ہے، آنے والا جوان دل کا پاکیزہ ماحول لے کر آیا ہے، آنے والا جوان اسلامی کردار و قانون کا پیکر بن کر کے آیا ہے، آنے والے جوان نے یہ معافی کا لفظ جو رکھا ہے کہ ایک پھل کھا لینے پر مجھ کو معاف کر دیا جائے، یہ اپنی زندگی کا کوئی اور عروج تلاش رہا ہے، اپنی زندگی کا کوئی اور مقصد تلاش رہا ہے۔ آنے والا جوان یوں ہی نہیں ہے، مالک نے چھیڑ دیا، نہیں جوان تمہیں معافی کا پروانہ نہیں دیا جائے گا۔ جوان بیٹھ جاتا ہے، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے یہ در نہیں چھوڑوں گا۔ کہا تو معافی لینا چاہتے ہو، ایک شرط منظور کر لو۔ کہا بتائیے، وہ شرط آپ کی مجھے منظور ہے مگر آپ معاف کر دیں۔ کہا شرط یہ ہے کہ ہمارے باغ کی دیکھ بھال تمہیں 12 برس تک یا 6 برس تک یا 6 مہینہ تک، کئی روایتیں ہیں، اتنی مدت تک تمہیں ہمارے باغ کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی۔ مالک کی بات کو سن کر کے جوان نے تھوڑی دیر تک سوچا اور سوچنے کے بعد کہا آپ میری خطا معاف کرنے کا وعدہ کریں، میں باغ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کہا جاؤ مزدوروں کے ساتھ لگ جاؤ۔ جوان اٹھ جاتا ہے، مزدوروں کے ساتھ کام میں لگ جاتا ہے، لیکن اس مزدور کا حال عجیب ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو مالک کے سامنے مالک کے ساتھ کبھی کبھی یہ جوان نماز جماعت سے پڑھتا ہے، نماز ایک وقت کی نہیں چھوٹتی ہے۔ مالک نے دیکھ لیا صبح کو اور شام کو اور پہچان لیا کہ یہ نوجوان بہت اچھا نوجوان ہے، یہ دل کا صاف و شفاف آئینہ لے کر کے آیا ہے۔ مالک نے ایک روز کہا جوان کہاں؟ ہاں کہا کسی درخت کا پھل لے آؤ۔ جوان نے ایک درخت کا پھل توڑ کر کے دیا، جیسے مالک نے لیا ترش تھا زمین پر رکھ دیا۔ دوسرے درخت کا پھل پیش کیا، وہ بھی کھٹا تھا زمین پر رکھ دیا۔ تیسرے درخت کا پھل پیش کیا، زمین پر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا ابھی آپ کو معلوم نہیں، آپ اتنے دن سے رہ رہے ہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس درخت کا پھل کڑوا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور ایک پھل بغیر اجازت کے کھا لیا تھا تو اس کی سزا اب تک بھگت رہا ہوں۔ آپ کے باغ کی خدمت کے لیے میں نے وعدہ کیا ہے، آپ نے اجازت نہیں دی تھی، اسی تاریخ سے میں نے آپ کے درخت کا کوئی پھل نہیں کھایا ہے۔ مالک کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک جاتی ہیں۔ جوان تمہارے لیے اجازت ہے، جس بھی درخت کا پھل چاہو کھاتے رہو۔ جوان پھر اپنے کام میں لگ گئے، مدت پوری ہو جاتی ہے مگر جوان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ اپنے مدت پوری ہونے پر اپنے معافی کا پروانہ لینے مالک کے پاس جاؤں۔ وہ دیکھ رہے
رہے ہیں، مالک بھی بڑا باوقار ہے، ہر دم قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، ہر دم وظائف میں لگے رہتے ہیں، رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اتنا مقدس خوبصورت اور ایسا عابد و زاہد شیخ تو ہمیں دکھائی نہیں دیا۔ جوان بھی اس لحاظ سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ ایک روز خود شیخ نے بلایا، اے جوان ادھر آؤ۔ ہاں میرے شیخ کیا بات ہے؟ جوان تیری مدت تو پوری ہو گئی ہے، تم مجھ سے کہہ کیوں نہیں رہے ہو کہ تمہاری غلطی معاف کی جائے؟ جوان نے عرض کیا، حضور آپ کے تقدس اور آپ کے عابدانہ زاہدہ زندگی کو دیکھ کر کے میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ شیخ کسی دن خود کرم فرمائیں گے اور مجھے فرصت مل جائے گی، میری خطا معاف کر دی جائے گی۔ کہا بیٹا تمہیں فرصت تو ضرور مل جاتی اور تمہاری خطا تو ضرور میں معاف کر دیتا، لیکن ایک شرط تمہیں اور پوری کرنی پڑے گی، تب وہ تمہاری خطا معاف ہوگی، بقیہ تمہاری خطا کی معافی کا کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ جوان تعجب میں پڑ جاتا ہے، اتنے دن تک میں آپ کے باغ کی رکھوالی کرتا رہا، آپ اب دوسری شرط رکھ رہے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا دوسری شرط ہے، مگر اس میں مدت نہیں لگے گی، تم اقرار کرو کہ وہ شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ شرط میں تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہا حضور آپ میری خطا معاف کریں، وہ شرط بھی میں مانتا ہوں، بتائیے کون سی شرط ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا میرے پاس ایک بچی ہے، وہ دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، وہ زبان کی گونگی ہے، وہ دونوں کانوں کی بہری ہے، وہ ہاتھ کی لولی ہے، وہ دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتے نکاح میں اپنی اس بچی سے کر دوں۔ جوان تھوڑی دیر تک سوچتا رہا۔ آپ ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں، آج کا جوان اگر ایسی شادی کرنے کے لیے کوئی کہہ دے کہ تمہاری دلہن ایسی لائی جا رہی ہے جو دونوں کانوں کی بہری ہے، آنکھ کی اندھی ہے، وہ انکار کر دے گا، نہیں مجھے ایسی دلہن کی ضرورت کیا ہے جس کی کفالت مجھے اس انداز سے کرنی پڑے، جس کی دیکھ بھال مجھے اس انداز سے کرنی پڑے، نہیں۔ لیکن جوان کے تقدس کو ذرا دیکھیے، بغیر اجازت کے ایک پھل کھایا ہے جوان، اس پھل کی معافی کے لیے جوان اس شرط کو بھی منظور کر لیا، حضور مجھے یہ شرط بھی منظور ہے، میری خطا معاف کی جائے۔ آپ نے فرمایا بیٹا ٹھیک ہے، مجلس بلائی جاتی ہے اور مجلس میں شیخ نے اپنی بیٹی کا رشتہ نکاح جوان کے ساتھ منسلک فرما دیا۔ اب شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا اب آج سے اس باغ کے مالک تم ہو، یہ محل تمہارے لیے ہے اور اس محل میں میری بیٹی کے علاوہ کوئی دوسری عورت نہیں ہے۔ شیخ نے ساری باتیں بتا دی، جاؤ تم اس محل میں، اب یہ مکان سب تمہارے لیے ہے، میں تو اللہ کی عبادت میں لگا ہوں۔ جوان آگے بڑھے اور محل پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، آپ کی نگاہ پڑی، جوان دیکھ رہا ہے کہ ایک حسین و خوبصورت جمیلہ اور شکیلہ خاتون نے بڑھ کر کے دروازہ کھولا ہے، مجھے سلام کیا ہے۔ جوان کی نگاہیں جھک گئی، جوان سوچنے لگا کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ تمہاری بیوی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے مگر یہ تو دیکھ رہی ہے، تمہاری بیوی دونوں کانوں کی بہری ہے مگر یہ تو سلام کا جواب دے رہی ہے، تمہاری بیوی دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، دروازہ کیسے کھولا؟ تمہاری بیوی دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، یہ چل کر کے حجرے سے کیسے آئی ہیں؟ پھر ذہن و فکر سوال کا جواب دیتا ہے کہ نہیں جوان تو نے سمجھا نہیں، شیخ نے یہ بھی تو فرمایا تھا کہ اس محل میں تیرے بیوی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، شیخ جھوٹے نہیں ہے، اس لیے اس میں راز کوئی ضرور ہے۔ جوان کے قدم پیچھے ہٹائے، جوان پھر شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، شیخ سے عرض گزار ہوتے ہیں حضور آپ نے جن عیبوں کو اپنی بچی کے اندر بتایا تھا ان عیبوں سے متصف لڑکی تو ہمیں محل میں نہ ملی ہے۔ شیخ مسکرا پڑے، فرمایا اے جوان تو اتنا پاک اور اتنا صاف دل لے کر کے آیا ہے مگر تو اس راز کو نہیں سمجھ پایا، سن جو میں نے یہ کہا تھا کہ میری بیٹی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، آج تک اس نے غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے، شریعت کے خلاف کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے، جو میں نے یہ کہا دونوں کانوں کی بہری ہے، آج تک اس نے شریعت کے خلاف کوئی آواز نہیں سنی ہے، جو میں نے یہ کہا دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، آج تک اس نے غلط چیز کو چھوا نہیں ہے، میں نے جو کہا زبان کی گونگی ہے، آج تک وہ اپنے زبان سے خلا شراف بولی نہیں ہے، میں نے یہ جو کہا دونوں پیروں کی لنگڑی ہے، آج تک وہ شریعت کے خلاف چلی نہیں ہے، اتنی پاک اور اتنی طیبہ طاہرہ میری بیٹی ہے، اس بیٹی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اس جوان کا نام حضرت صالح ہے، اس شیخ کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے، ان تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے انہی کا نام پیر پیرا ہے، انہی کا نام میر میرا ہے، انہی کا نام غوث اعظم ہے، انہی کا نام شاہ جیلانی ہے، انہی کا نام محی الدین عبد القادر ہے، وہی بڑے پیر دستگیر ہیں جو ایسی مقدس ہستیوں کی گود میں اس دنیا میں
تشریف لاتے ہیں۔ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, नारे कादरी, हजरत अल्लामा गुलाम मोहिद्दीन साहब किबला सुबहानी, सुबहान अल्लाह। आप जरा गौर फरमाएं, कितनी मुकद्दस माँ हैं, कितनी तैयबा ताहिरा माँ हैं, कैसे आबिदो जाहिद बाप हैं, कैसे नेक और परहेजगार नाना हैं। ऐसे तीनों के आंगन में जो फूल खिला उन्हीं का नाम गौसे आजम है। जरा इन मुकद्दस हस्तियों की जिंदगियों का तकद्दुस मुलाहिजा फरमाइए। सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत होती है हिजरी 471 में या हिजरी 470 में या हिजरी 469 में। इन तीनों सनों में, हिजरियों में कोई एक में सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर की वलादत बसादत होती है। इराक की सरजमीन पर सूबा में एक कस्बा था जिसका नाम गीलान है। गीलान के करीब एक गांव था जो अशराफ का गांव कहलाता था, उस गांव का नाम नीफ है। वहीं पर सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत हुई। बड़े पीर दस्तगीर जब पैदा हुए तो बड़े पीर भी सवेरे सवेरे पैदा होते हैं। आपके नाना जान की भी वलादत बसादत सुबह सुबह हुई, बड़े पीर भी सवेरे सवेरे पैदा हुए। आपके नाना पैदा हुए तो खुशबू फैल गई, बड़े पीर की वलादत होती है तो कस्बा नीफ महक जाता है। सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत हुई तो औरतें इकट्ठा हो गई। देखने के बाद कहती हैं, आज तक इस गांव में हम लोगों ने किसी औरत से इतना खूबसूरत बच्चा पैदा होता हुआ नहीं देखा। ये तो बड़े हसीनो जमील हैं, ये तो बड़े खूबसूरत हैं, ये तो मुस्कुराते हुए पैदा हुए हैं। आज भी बच्चे जब पैदा होते हैं तो पैदा होने के बाद फौरन रोकने लगते हैं। बड़े पीर की वलादत बसादत हुई तो आप मुस्कुराते हुए आए हैं। आप रोए नहीं, बच्चा इसलिए रोता है पैदा होने के बाद कि शैतान उस बच्चा को चौंका लगाता है। उसकी तकलीफ से, शैतान के चौंके के बच्चा चीख पड़ता है, लेकिन गौसे आजम शैतान के इस चौंके से महफूज कर दिए जाते हैं। शैतान का हरबा नहीं चल पाया, आम मुस्कुराते हुए दुनिया में आ रहे हैं। सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत 29 शाबान को होती है। चांद तुलू होने वाला है। जब चांद सवेरे से ये ऐलान हो जाता है कि चांद तुलू हो गया, सुबह सुबह रमजान शरीफ की तारीख है, तो आपकी वालिदा मोहतरमा अपना पिस्तान पेश करती हैं पीने के लिए। दूध आप नहीं पीते हैं। आप जब लोग शाम के वक्त इफ्तारी करते तब आपकी मां अपना पिस्तान पेश करती तो दूध पीने लगते थे। ये रमजान शरीफ के महीने का एहतराम माँ की गोद में है। हालांकि अभी आप मुकल्लफ नहीं हुए कि आप पर रोजा फर्ज हो, मगर एहतराम रमजान जरा मुलाहिजा फरमाइए। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई वस्ताज़े ज़मन अल्लामा हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह इस अंदाज से बयान फरमाते हैं कि रहे पाबंद अहकामे शरीयत इब्तिदाही से, रहे पाबंद हमें शरीयत इब्तिदाही से, और न छोड़ा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम ने, न छोड़ा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम ने। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसे आजम की वलादत बसादत हुई है। औरतें जमा हो रही हैं और बशारत दे रही हैं, ए फातिमा उम्मुल खैर, आज तक इतना हसीन जमील बच्चा हम लोगों ने अपनी निगाह से नहीं देखा। हमारे कस्बे में ऐसे बच्चे की वलादत नहीं हुई है, मुबारक हो तुम्हें ए फातिमा। हजरत फातिमा गौसे आजम की वालिदा मोहतरमा की उम्र शरीफ 60 बरस की हो गई थी जब बड़े पीर की वलादत हुई है। जब सरकार गौसे आजम पैदा हुए हैं, बड़े पीर गौसे आजम माँ की गोद में हैं। औरतें अपने रोते हुए बच्चों को ले जाती हैं। जैसे रोते हुए बच्चों की निगाह गौसे आजम के चेहरे पर पड़ती है, रोना बंद कर देते हैं, बच्चे मुस्कुराने लगते हैं। गांव में रवायत बन गई थी, जब कोई बच्चा चीखने चिल्लाने लगता तो कह देते ले जाओ अब्दुल कादिर को दिखा लाओ। जैसे सरकार गौसे आजम के चेहरे पर नजर पड़ती, रोता हुआ हंसने लगता था। आज ये अपने माँ की गोद में रह करके रोतों को हंसा रहे हैं, कल हिदायत दे करके रोतों को हंसाएंगे।
کل دکھیوں کا دکھ دور فرما کر کے روتوں کو ہنسائیں گے. سرکار غوث اعظم کو دیکھ کر کے مسکرا پڑتے ہیں بچے. مائیں اپنے اپنے بچوں کو لاتی ہیں. غوث اعظم کی نگاہ پڑ جائے, عبد القادر کی نظر پڑ جائے. آپ کے والد گرامی سویرے سویرے آتے ہیں, بہت خوش ہیں آپ کے والد گرامی. لوگوں نے پوچھا صالح خوشی کا معاملہ کیا ہے؟ کہا آج میں اس لیے خوش ہوں کہ میں نے ایک خواب دیکھا, اس خواب میں میرے لیے ساری بشارتیں ہیں. یہ میں نے دیکھا, ایک خوشی تو مجھے یہ ہے کہ میرے گھر میرا بچہ پیدا ہوا ہے, اور دوسری خوشی مجھے یہ ہوئی کہ میں نے رات میں اللہ کے حبیب کی زیارت کی ہے. میں نے اپنے آقا کو خواب میں دیکھا ہے, اور حدیث شریف میں ہے کہ جس نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اس نے صحیح دیکھا. آقا فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقط رانی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. ذرا اس جملے پر غور فرمائیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. شیطان کو کتنا پاور حاصل ہے. شیطان گدھ بننا چاہے تو بن جائے, شیر بننا چاہے تو بن جائے, چیتا بننا چاہے تو بن جائے, کوئی جانور بننا چاہے تو بن جائے, سانپ بننا چاہے تو بن جائے, شعلہ بننا چاہے تو بن جائے, درخت بننا چاہے تو بن جائے, ہوا بننا چاہے تو بن جائے, پانی بننا چاہے تو بن جائے, وہ اڑنا چاہے تو اڑ جائے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا چاہے تو چلا جائے. شیطان کو اتنی طاقت ملی ہوئی ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا, شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا. ابلیس کو اتنا پاور ملا ہوا ہے, وہ رسول کی طرح نہیں ہو پا رہا ہے. اور یہ کیسے رسول کی طرح ہو رہے ہیں, یہ کیسے اپنے آپ کو نبی کی طرح ثابت کر رہے ہیں. یہ ابلیس کے بھی باپ بنے دکھائی دے رہے ہیں. ابلیس تو نبی کی طرح نہ بن سکا, مگر یہ دو ٹانگ کا ابلیس ہے نبی کی طرح بننے کی کیسے دعویٰ کر رہا ہے, اور نبی کی طرح کیسے ہو رہا ہے. نبی فرماتے ہیں فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی. شیطان میری طرح نہیں ہو سکتا ہے, میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا ہے. وہ رسول اللہ کا مقدس چہرہ ہے, وہ میرے سرکار کا مقدس سراپا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں, اور شرح و شام صبح کرتے ہیں. اللہ اللہ, یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے, یہ میرے سرکار کا رخ انور ہے. آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ مجھے دو خوشیاں یہ حاصل ہوئی, اور تیسری خوشی یہ مجھے حاصل ہوئی کہ خواب ہی میں میرے آقا نے فرمایا صالح. میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آقا فرماتے ہیں تیرے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ میرا روحانی بیٹا ہے, وہ میرا روحانی لاڈلا ہے. اسی طرف اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حضرت صالح کو بڑی خوشی ہوئی, ان تینوں چیزوں سے بڑے آپ خوش ہیں. حضرت صالح نے اپنے شہزادے کا نام عبد القادر رکھا. اب آپ عبد القادر کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. حضرت غوث اعظم کو لوگ دیکھنے کے لیے چلے آتے ہیں. عبد القادر آپ کو چلا کہا جا رہا ہے. حضرت غوث اعظم دوسرا سال جب لگا, رمضان شریف کے مہینے کے چاند کے تعلق سے اختلاف ہو گیا, ثبوت نہیں مل پا رہا تھا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو کسی نے کہا ذرا پتہ لگاؤ اشراف خاندان میں جو بچہ عبد القادر ہے اس نے دودھ پیا ہے کہ نہیں, چونکہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ولدا ولد فی الاشراف لا یرضو فی شہر رمضان. اشراف خاندان میں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے, وہ رمضان کے مہینے میں دودھ نہیں پیتا ہے. لوگوں نے جب پتہ لگایا تو پتا چلا کہ آج صبح سے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا ہے. آپ کی ماں نے فرمایا کہ میرے بیٹے نے آج صبح سے دودھ نہیں پیا ہے. لوگوں نے کہا ضرور چاند ہوا ہے. اب تحقیق جاری ہوئی تو شرعی شہادت مل گئی کہ ہاں چاند طلوع ہو گیا ہے. اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں, زمین پر رہ کر کے لوگ چاند کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں, لیکن سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی گود میں ہیں, چاند کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. لوگ دیکھیں نہ دیکھیں نگاہ غوثیت دیکھ رہی ہے. لوگوں کی نگاہ پڑے نہ پڑے غوث اعظم کی نگاہ پڑ رہی ہے. سرکار غوث اعظم دیکھ کر کے رمضان کا احترام فرما رہے ہیں. بڑے پیر دستگیر کی وہ خوبی ہے. سرکار غوث اعظم کی مقدس زندگی کا 2 سال گزر جاتا ہے دودھ پی کر کے. جب اپنی ماں کا آپ چھوڑتے ہیں, زمین پر چلنے لگتے ہیں, تو چلنا بھی زمین پر آپ کا بڑا اچھا ہے. آپ کے قدم میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے, آواز بھی آپ کی بڑی صاف ستھری ہے. آپ کی آواز میں کوئی لغزش کوئی لکنت نہیں ہے. گویا عقل پکار کر کے
کہہ رہی ہے ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے۔ سرکار غوث اعظم کے چلنے کو دیکھ کر کے گاؤں کی عورتیں کہہ دیا کرتی ہیں عبد القادر کے چلنا ذرا دیکھو کیسے انداز سے چل رہے ہیں، اور بچے جب اپنے پاؤں کے بل چلنے لگتے ہیں تو زمین پر دونوں پاؤں کو رکھ کر کے گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں، مگر عبد القادر نے دونوں پاؤں کے بل گھسیٹ کر کے چلنا نہیں سیکھا بلکہ یوں ہی اٹھ کر کے چلنے لگے ہیں۔ وہ سرکار بڑے پیر کا چلنا ہے۔ سرکار غوث اعظم چلنے لگے زمین پر، بڑی صاف ستھری آواز ہے۔ باپ نے سوچا اب اپنے بیٹے کو ہم پڑھائیں اور بسم اللہ خوانی کی جائے۔ گاؤں ہی کے ایک پرہیزگار شیخ کو بلایا جاتا ہے، آج میرے بیٹے کی بسم اللہ خوانی ہے۔ بسم اللہ خوانی تو آپ کے باپ نے بھی کروائی لیکن رسمن بلا لیا گیا ہے، اس لیے کہ سرکار غوث پاک کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مجاہد تھے، بہت بڑے عابد و زاہد تھے، علم کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، دعوتیں پیش کی جاتی ہیں۔ آج عبد القادر کی بسم اللہ خوانی ہے، آج وہ تعلیم شروع کریں گے۔ ذرا بزرگوں کا طریقہ ملاحظہ فرمائیے، جب وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کرتے تھے تو دوستوں کو دعوت دیا کرتی تھی کہ میرا بچہ آج علم حاصل کرنے کے لیے شروعات کرے گا۔ آج یہ طریقہ مفقود ہو گیا ہے، آج پتہ ہی نہیں چلتا بچہ کب مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور کب مدرسے سے نکل کر کے چلا آتا ہے۔ ذرا تہذیب اور طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روحانی بیٹے لاڈلے سرکار غوث اعظم کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے، مجلس جمع ہو جاتی ہے، استاذ بیٹھ جاتے ہیں، دو زانوں سرکار بڑے پیر بیٹھ گئے۔ اس بیٹھنے کو دیکھ کر کے استاذ حیرت میں رہ گئے کہ اور بچے جب بسم اللہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو بیٹھنے کا طریقہ پہلے بتایا جاتا ہے، مگر عبد القادر آئے ہیں تو جس طریقے سے بیٹھنا چاہیے ایسے ہی بلا بتائے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ دو جانوں ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے نماز میں بیٹھا جاتا ہے، سامنے استاذ بیٹھے ہیں، والد گرامی بیٹھے ہیں اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں۔ استاذ نے جیسے کہا بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی صاف ستھری زبان ہے۔ بڑے پیر دستگیر نے پڑھ دیا تعوذ و تسمیہ، اور اس کے بعد جب استاذ نے کہا پڑھو بیٹا قرآن کی یہ آیت، تب تک میرے بڑے پیر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو پڑھتے رہتے ہیں۔ استاذ تو پڑھنے سے رک گئے مگر بڑے پیر پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک پارا پڑھ دیا، دوسرا پارا پڑھ دیا، تیسرا پارا پڑھ دیا، چوتھا پارا پڑھ دیا، پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مجلس پر سناٹا چھا گیا، 17 پارے قرآن کے حفظ بڑے پیر سناتے چلے گئے، ٹھہر گئے۔ وہ استاذ مسکرا پڑے، سناٹا چھایا ہے، والد گرامی کے لب پر مسکراہٹ کھیل رہی ہے، مجلس میں ایک سناٹا چھایا ہوا ہے۔ یہ عبد القادر نے کمال کر دیا، عبد القادر نے 17 پارے قرآن کے حفظ سنا دیے۔ وہ استاد نے کہا بیٹا اور آگے پڑھو، کہا بس میں نے اتنا یاد کیا تھا اس لیے کہ جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا تو مدت حمل میں میری ماں 17 پارے کی حافظہ تھی، وہ تلاوت کرتی رہتی تھی، سن سن کر کے میں نے یاد کر لیا ہے۔ وہ سرکار غوث اعظم کی ذات گرامی ہے، ماں کے شکم میں ہے قرآن سیکھ رہے ہیں، ماں کے شکم میں ہے قرآن یاد کر رہے ہیں۔ اچھا چلو سرکار غوث اعظم مادر زاد ولی ہیں، یہ تو بات تسلیم کر لو، آپ کہہ سکتے ہو یہ چونکہ مادر زاد ولی ہیں اس لیے انہیں قرآن یاد آ گیا، وہ مادر زاد ولی ہیں اس لیے انہوں نے قرآن سیکھ لیا۔ پیارے قرآن کا اثر بچے پر مرتب ہوتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی ماں قرآن تلاوت کر رہی ہیں تو غوث اعظم سنسور کر کے یاد کر لے رہے ہیں، یہ اثر ہو رہا ہے۔ آج کی ماں قرآن تلاوت کرے، پیٹ میں اگر ان کے شکم میں بچہ ہے تو بچہ قرآن کی آیت نہیں سیکھ پائے گا مگر قرآن کا فیض ضرور اسے ملے گا، قرآن کا اثر ضرور اسے ملے گا۔ اس لیے غوث اعظم تو نہ بنے گا لیکن غوث اعظم کا غلام ضرور بن جائے گا۔ ماں کو چاہیے کہ جب ان کے شکم میں بچہ ہو، جب وہ امید سے ہوں تو قرآن کی تلاوت کرتی رہیں۔ ماں جب قرآن کی تلاوت کرے گی تو بچے پر اثر پڑے گا۔ میں نے قرآن کے فضائل میں بیان کیا تھا کہ نبی نے فرمایا قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہ گھر گھر والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے۔ ماں قرآن پڑھ رہی ہے، ماں کے شکم میں